أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session number 135 of Dora Quran 2024. सूरह अर्राद पढ़ रहे हैं हम और आयत नंबर 32 से आज का सबक शुरू होगा। जहां पर हमने सबक खत्म किया था पिछली दफा आयत नंबर 31, जिसमें अल्लाह ताला ने ये वादा किया था कि वला यज़ालुल्लज़ीना कफरू, और हमेशा रहेंगे ये काफिर, तुसीबुहुम बिमा स्वनऊ, कि इन्हें पहुंचती रहेगी इनकी शरारतों के बदले में, इनकी कामों के, इनके आमाल के बदले में, क़ारिअतुन, एक सख्त मुसीबत, सख्त अजाब, औ तहुल्लु करीबन, या वो उतरेगी करीब, मिन दारहिम, इनके घरों के, हत्ता यातिया वादुल्लाही, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ जाए, यानी क़यामत आ जाए। इन्नल्लाह ला युख्लिफुल मिआद, बेशक अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अब इससे आगे एक तसल्ली का चैप्टर है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को और हक बयान करने वालों को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहा है। वलक़द इस्तुहज़िअ, और तहकीक, अलबत्ता तहकीक, इस्तेहज़ा, मजाक उड़ाया गया है, तंज के साथ मजाक बनाया गया है, बिरुसुलिन, रसूलों का, मिन क़ब्ल का, आपसे पहले, फ़अमलैतु, बस, फ़अमलैतु, मैंने ढील दी है, इन्नमा नुमली लहुम, अगर आपको याद हो सूरह आले इमरान में ये आयत थी कि इसके सिवा नहीं है कि हम ढील देते हैं, मीम लाम या माला या, सो फा, पस, अलिफ मद आ, मैंने, अमलई तो, ढील दी है, पस मैंने ढील दी है, लिल्लजीना कफरू, इन लोगों को जिन्होंने इनकार किया, सुम्मा, फिर, अखज़तुहुम, फिर मैंने इनकी पकड़ की, मैंने इन्हें पकड़ा, फ़कैफ़ कान इक़ाब, बस कैसा था मेरा बदला, कैसा था मेरा ताक़ुब। अफमन हुआ काइमुन, आ, क्या, फा, पस, मन, जो, क्या, पस, जो, हुआ काइमुन, जो कायम हो, जो स्टेबल हो, अला कुल्li नफ्सिन, हर जान पर, बिमा कसबत, जो कुछ भी उसने कमाया, क्या, पस, जो निगरान है, जो कायम है, ये अल्लाह अपने लिए कहता है, हर जान पर, हर शख्स पर, उस पर जो वो कमा रहा है, वजालू, और उन्होंने बनाए, लिल्लाहि शुरका, यानी कि क्या वो जात जो हर इंसान के हर अमल पर निगरान है, क्या वो ऐसी हो सकती है, जो ये बुत जिनकी ये पूजा करते हैं और ये जो उसके शरीक ठहराते हैं, क्या वो जात उन जैसी हो सकती है? और इन्होंने बनाए लिल्लाहि शुरका, अल्लाह के शरीक। कुल, फरमाइए, कह दीजिए, सम्मूह, इसम नाम को कहते हैं, सम्मूहुम, इनके नाम बताओ, इनके नाम लो, अम तुनब्बिऊनहु, या तुम खबर देते हो उसको, या तुम उसे बताते हो, बिमा ला यालमु फिल अर्द, जो पूरी जमीन उसके इल्म में नहीं है, अम बेजाहिरिन, या महज जाहिरी, मिनल कौल, उसकी बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से जो शिर्क करते हैं, इनसे पूछें कि जो हस्तियां इन्होंने अल्लाह की शरीक कर ली हैं, इनके नाम बताओ, या तुम अल्लाह को वो बताते हो, यानी तुम अल्लाह के वो शरीक बनाते हो, तो गोया तुम अल्लाह को कोई ऐसी बात बता रहे हो जो अल्लाह के इल्म में नहीं है, पूरी जमीन में। अगर तो तुम सच कह रहे हो, अगर वाकई अल्लाह के कोई शरीक हैं, तो ये तो ऐसी बात है जो अल्लाह के इल्म में नहीं है। क्या ये हो सकता है कि अल्लाह के इल्म में कोई बात ना हो? पूरी जमीन में, यानी इस पूरी जमीन में ऐसी कोई उसने तख्लीक नहीं बनाई जो उसके बराबर हो सके। तो क्या ये हो सकता है कि तुम्हें
اس کا کوئی شریک معلوم ہے اور وہ اللہ کو نہیں معلوم، یا پھر بظاہر من القول، یعنی ایک سپرفیشل بات، یعنی تم جو بات کر رہے ہو تم جو اللہ کے شریک بنا رہے ہو اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مغز نہیں ہے اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، لیکن ہاں تم ایک بات کر رہے ہو، تم اپنے منہ سے ایک سپرفیشل بات کر رہے ہو، ایک سطحی بات کر رہے ہو۔ بل آخر لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی مشرک سے پوچھیں کہ یہ تم نے شریک بنائے ہیں، تو وہ جو ایک الٹیمیٹ الہ ہے، وہ جو تم آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہو، وہ جو راما ہے یا برہما ہے یا جو بھی وہ یونیورس ہے یا وہ پاور جو ہے، کیا اس کو ان کے بارے میں نہیں پتا ہوگا؟ ایک سوال۔ اور دوسرا سوال، کیا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہم محض وسائل ڈھونڈتے ہیں اور وسیلے ڈھونڈتے ہیں اس اللہ تک پہنچنے کے لیے، تو اس اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے؟ یا اس اللہ نے کب یہ کہا ہے کہ ان ہستیوں سے بات کرو اور ان ہستیوں سے دعا مانگو تو یہ مجھ تک پہنچ جائے گی؟ تو یا تو تم کوئی ایسی بات کرتے ہو جو اللہ کو نہیں معلوم، اللہ کو خود نہیں پتا، نعوذ باللہ، اور یا پھر تم صرف منہ کی باتیں کرتے ہو، تم سپرفیشل سطحی باتیں کرتے ہو جن کے اندر کوئی مغز نہیں ہے۔ آخر وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ بتاتا ہے بل زین للذین کفروا، بلکہ مزین کر دیے گئے ہیں، خوبصورت آراستہ کر دیے گئے ہیں، خوشنما بنا دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، مکرہم، ان کے فریب، ان کے جھوٹ، وسد، اور وہ روک دیے گئے ہیں عن السبیل، سیدھے راستے سے۔ جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی توجیہ نہیں ہوتی، کوئی ریزن نہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے شرک کے لیے، اور وہ پھر بھی اس پہ اڑے رہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے کام بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اور یہ بہت بہت خطرناک بات ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جو بھی عمل کرتا ہے، ہمیں اپنے کام ٹھیک نظر آتے ہیں۔ ہم لوگ بہت کم کسی کسوٹی میں رکھ کے اپنے کاموں کو، اپنی باتوں کو، اپنے اعمال کو، حتیٰ کہ اپنی سوچوں کو ایسے نہیں پرکھتے، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، شاید میں ایک غلط کام کر رہی ہوں، شاید میں کسی کو نقصان پہنچا رہی ہوں یہ کام کر کے۔ ہم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں 100% کنونسڈ ہوتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اور یہ عمل ہے کہ وہ مزین کر کے دکھائے گئے ہیں، خوبصورت کر کے ان کو ان کے مکر دکھائے گئے ہیں، اور چونکہ ان کو ان کے اعمال ہر وقت خوبصورت نظر آتے ہیں، یہ خود احتسابی نہیں کرتے، یہ اپنے عمل کے بارے میں واپس جا کے اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں سوچتے، بلکہ ان کو آخرت بھی بھولی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ سیدھے راستے سے روک دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ گلہ ہے ان لوگوں کا کہ اگر اللہ نے ہمیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے تو پھر وہ ہم سے کس چیز کا حساب لے گا؟ اللہ کسی کو سیدھے راستے سے نہیں روکتا یہاں تک کہ وہ خود اس راستے سے نہ رک جائے۔ اللہ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ بدل دے جو اس کے اپنے دل میں ہے، جو اس کے اپنے نفس میں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور اگر صرف اتنی ہی آیت آپ کے سامنے پڑھی جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ نے اس صورت میں یہ کہا تھا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے تو کوئی ہادی نہیں ہے، تو پھر اللہ کس چیز کا حساب لے گا ہم سے؟ یاد رکھیں قرآن کا اصول ہے، سب سے پہلے تو ایک آیت کی انٹرپریٹیشن نہیں دینی یہاں تک کہ اس سے پہلے کی 3 اور بعد کی 3 آیات نہ پڑھ لی جائیں، اور یہ تو آیت کا بھی ایک حصہ ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، یہ نہیں بتاتے، یہ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تو اس کے لیے پھر کون ہدایت دینے والا ہوگا؟ سو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کسی کو اپنے ارادے سے نہیں گمراہ کرتا، یہاں تک کہ اس انسان کا وہ ارادہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ گمراہی میں صرف ہو جائے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے ایک عذاب ہے اس دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرت، اور البتہ آخرت کا عذاب اشق،
शक कर देने वाला है, तोड़ देने वाला है, खत्म कर तकलीफ दे अजाब है। वमा लहुम, और नहीं है उनके लिए, मिनल्लाहि, अल्लाह से बचाने वाला, में वाक, कोई भी अल्लाह से बचाव करने वाला, कि वो अल्लाह के अजाब से फिर उनको बचा ले। मसलुल जन्नत, और मिसाल उस जन्नत की, अल्लती, वो जो, वईदल मुत्तकून, जिसका वादा किया गया है मुत्तकियों से, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जारी हैं उसके नीचे नहरें, उकुलहा, उनके फल, उस जन्नत के फल, दाइमुन, वो दायमी हैं, वो ना खत्म होने वाले हैं, वज़िल्लुहा, और उसका साया। सो उस जन्नत में जो खुशगवार साया है और जो वहाँ पे लजीज और खुशगवार और खुशबूदार फल हैं, वो दायमी हैं, उनमें हमेशगी है। तिल तिल का उक़बल लजीन तक़ौ, ये अंजाम है उन लोगों का जो परहेजगार हैं, जो बचते रहे हैं। वह उक़बल काफिरीना, और हाँ, काफरों का अंजाम, अन्नार, वो आग है। वल्लजीना, और जो लोग, आतैना हुमुल किताब, जिनको हमने किताब दी, अब ये सब अहले किताब हैं, इनमें हम भी शामिल हैं। यफरहूना, वो खुश होते हैं, वो फराह, वो खुशियां मनाते हैं, बिमा उनजिला इलैका, उस पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, व मिनल अहजाब, और हाँ, बाज ग्रोह, यानी इन्हीं लोगों में, वल्लजीना में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो अहजाब, हिज्ब, एक ग्रोह को कहते हैं, मैं युनकिरु बादहू, जो किताब के बाज हिस्से का इनकार करते हैं। और ये वो खतरनाक इनकार है जो सूरत के शुरू में मैंने आपको समझाया था, कि अल्लाह ताला की सुन्नत और अल्लाह का हुक्म और उसकी हुज्जत जब एक कौम पे पूरी हो जाती है, कौम ईमान ले आती है, उनमें पैगंबर मबूस होता है, उसको वही मिलती है, वो वही कौम तक पहुंचाता है, उस कौम में शरीयत बन जाती है, यहाँ तक कि उस पैगंबर की तालीमात के मुताबिक उस कौम में एक हुकूमत बन जाती है। अब ये कौम अल्लाह ताला की तरफ से इंतहाई इनाम याफ्ता है, जैसे पहले बनी इसराइल थे और अब बनु इस्माइल हैं, हम हैं, जिनके पास कुरान है, जिनके पास आखिरी पैगंबर आया है। तो ये कौम जब एक मुकम्मल रियासत बन जाती है और एक मुकम्मल हुकूमत बन जाती है, फिर इनमें बेअमली का वायरस इंजेक्ट होता है, चाहे ये खुद बेअमल हो जाएं, ये खुद सुस्त हो जाएं, जैसे इम्तिहान के बाद की कैफियत होती है कि तालिब इल्म कितने घंटे तक सोता रहता है, इनमें से अमल रुखसत हो जाता है, और ये उस माजी की अजमत को सोच सोच के ये कहते हैं कि हम तो एक बहुत अजीम कौम है, हम तो एक बहुत बड़ी कौम है, बगैर ये रियलाइज किए कि अजीम और बड़ी कौम ये कैसे बने थे, ये कौन सा अमल करके वो कौम बने थे। फिर इनमें फिरके पैदा हो जाते हैं, इनमें ऐसे फिरके होते हैं, इनमें ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि सुबह से शाम तक जानेमाज पर बैठकर दुआएं करें और अल्लाह आपकी कौम को हमेशा इसी तरह कामयाब व कामरान रखेगा। और इनमें ऐसे फिरके होते हैं जो ये कहते हैं कि जहाद के अहकामात सिर्फ हमारे पैगंबर के लिए आए थे और वो जहाद हो चुका है, और अब हमें ना जहाद करने की ज़रूरत है। बल्कि फिर बाज ऐसे फिरके होते हैं जो हिप्पियों की तरह ये कहते हैं कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर हमारे लिए नहीं है। फिर इन कौमों में वो इधमिलाल और वो सुस्ती पैदा होती है जो हमारी उम्मत का खासा है आजकल। तो फिर इसके बाज हिस्सों से वो इनकार करना शुरू कर देते हैं। कुल, फरमा दीजिए, इन्नमा उमिरतु, इसके सिवा नहीं है कि मुझे हुक्म दिया गया है, अन आबुदल्लाह, ये कि मैं अल्लाह का बंदा बनूं, मैं उसकी इबादत करूं, वला उशरिक बिही, और मैं उसके साथ किसी को शरीक ना करूं, इलैहि अदउ, उसी की तरफ मैं बुलाता हूँ, व इलैहि माआब, और उसी की तरफ मेरा लौटना है, मेरा ठिकाना है। व कज़ालिका अंज़लनाहु, और इसी तरह हमने नाजिल किया, हुक्मन अरबियन, ये हुक्म अरबी जबान में। वला इन इत्तबाअता, और हाँ, अब ये हुक्म जब नाजिल हो गया है, इस हुक्म को समझे बगैर रोजाना इस कुरान को चूमना, इसको खुशबूदार गिलाफों में लपेटना, कीमती कपड़ों के गिलाफों में लपेट कर इसे ऊंचे ताकों में रखना, इसे दुल्हनों के सरों पर
لٹکانا اور یہ سمجھنا کہ اس کی برکت کسی طرح اس کے سر میں اور اس کی زندگی میں سرایت کر جائے گی۔ اسے اپنے بچوں کو امتحان پر بھیجتے ہوئے ان کے سروں پر رکھنا اور یہ سمجھنا کہ بچہ اس کی برکت سے کوئی بہت بڑا کامیاب کارنامہ کر لے گا، یہ صرف ہماری منچاہی خواہشات ہیں۔ یہ وہ میجیکل تھنکنگ ہے جو بچوں میں 4-5 سال کی عمر میں پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ سپر مین جیسا کارٹون دیکھتے ہیں تو وہ چھت سے خود بھی چھلانگ لگا دیتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ بھی سپر مین ہے۔ اگر اس طرح کی عقل پہ ایک پوری قوم کام کرنے لگے، آپ اس قوم کا حشر سوچ سکتے ہیں۔ تو اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی اَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، بعد اس کے کہ یہ قرآن عربی آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ کی اپنی زبان میں ہے یہ، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من واق، من ولی، نہیں ہے تیرے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا واق، اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق ہم نے بھیجے رسولن رسول من قبلک، آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بنائے تھے ان کے لیے، أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، بیبیاں اور بچے، یعنی وہ انسان تھے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور یہ نہیں ہے کسی بھی رسول کے لیے، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، یہ کہ وہ لے آئے ایک آیت، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، اس کی اجازت سے، لکل اجل کتاب، ہر وعدے کے لیے، ہر مدت کے لیے ایک تحریر ہے، ایک لکھا ہوا حکم ہے۔ یمحو اللہ، محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اللہ، ما یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویثبت، اور وہ باقی رکھتا ہے، وہی باقی رکھتا ہے۔ یہ آیت اس سے پہلے ہم سورہ البقرہ میں نسخ کا مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ما ننسخ من آیت او ننساہا، نہیں کوئی ہم نسخ کرتے کوئی آیت یا ہم اسے تجھے بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ویسی ہی ایک آیت یا اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ ایک غلط فہمی یہاں پہ میں رفع کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا حصہ بھلا دیا جاتا تھا اللہ کے حکم سے، اور قرآن میں ایسے حصے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا وہاں پہ ہونا ضروری نہیں ہے، اور جو کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی، اور کوئی ایسی چیز ہے جو بھلا دی جائے گی یا جاتی اس وقت، اللہ تعالیٰ محو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ باقی رکھتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس آج جو قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ نے ثابت رکھا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ جو انہیں بھلایا گیا دورے کے دوران اور 23 سال میں جب ان پہ قرآن درجہ بدرجہ نازل ہوا، جو انہیں بھلایا گیا وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم قرآن کے کسی حصے پہ یہ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ نسخ ہو گیا تھا یا یہ دوبارہ یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے، یعنی کہ لوح محفوظ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر نُرِيَنَّكَ، ہم دکھا دیں تجھے، بعد الذی، بعض وہ جو، نعدہم، نہ ہم، عدوہ وعدہ کیا، ہم ان سے، اگر ہم تجھے کچھ حصہ وہ دکھا دیں جس کا وعدہ ہم کر چکے ہیں ان سے، او نتفوینک، اور یا ہم تجھے فوت کر دیں، وفات دے دیں، فَإِنَّمَا، پس اس کے سوا نہیں ہے، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہم پر حساب لینا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ اور ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے یہ بات سمجھنا، ہر قرآن آگے پہنچانے والے کے لیے، قرآن پڑھانے والے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان کے پاس صرف یہ ذمہ داری رکھی ہے
کہ آپ نے صرف پہنچانا ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب لینا ہمارا کام ہے. کسی کو جج کرنا، کسی پہ فتویٰ لگانا، خاص طور پہ تکفیر. ہم جب قرآن سیکھنا شروع کرتے ہیں تو جو پہلا مسئلہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کے آئینے میں اور لوگ نظر آتے ہیں. ہم لوگوں پر ججمنٹس پاس کرنی شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے لیے بنایا ہے. جس کو قرآن کے آئینے میں اپنی کمزوریاں اور اپنی کوتاہیاں نہیں نظر آتی، ان کو چاہیے کہ واپس جا کے دوبارہ سے شروع کریں. کیونکہ قرآن ہم سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کے بارے میں نہیں بتا رہا. اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا، یہ کہ ہم نأتی الارض، ہم لا رہے ہیں اس زمین کو، ننقصھا، کہ ہم اس کو گھٹا رہے ہیں، من اطرافھا، اس کے کناروں سے. اور یہ واقعی سچ ہے کہ سمندر ہمارے جو خشک قطعے ہیں انہیں کاٹ رہے ہیں، سمندر پھیل رہے ہیں. واللہ یحکم، اور اللہ حکم فرماتا ہے، لا معقب لحکمہ، کوئی پیچھے کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے اللہ کے حکم کو. وہ محکم ہے. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ، اور تحقیق تدبیریں کی لوگوں نے، من قبلہم، اس سے پہلے بھی. اگر حق پرستوں کو ایسے دشمنوں کا سامنا ہے جو تدبیریں کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے تدبیریں کی ہیں. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو اللہ ہی کے لیے ہیں تدبیریں ساری کی ساری. یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسب، جو کماتا ہے، کل نفس، ہر جان. وَسَيَعْلَمَ الْكُفَّارَ، اور انقریب جان لیں گے، انقریب، یعلم، وہ جان لیں گے، الکفار، کفار. یہ پیش کا مطلب ہے کہ یہ ان کفار کے لیے یہ علم حاصل کرنے کا فعل ہے. انقریب جان لیں گے یہ کفار. لمن عقبت دار، کس کے لیے، عاقبت کا گھر ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، آپ کہاں سے ہمیں پڑھانے والے ہو گئے. کہتے ہیں نا لوگ. بڑی خوبصورت تسلی ہے یہ. جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، لست مرسلا، تو کوئی رسول تو نہیں ہے. قل، فرما دیجئے، کفا باللہ شہید، کافی ہے اللہ گواہ، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان. ومن عندہ، اور جس کے پاس، اور جو اس کے پاس، علم الکتاب، کتاب کا علم ہے. دو بتائے گئے ہیں گواہ. یہ بہت، اسی لیے میں نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ تسلی ہے. جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. فرما دیجئے اللہ کافی ہے کہ وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ بھی گواہ ہے جس کے پاس علم الکتاب، کتاب کا علم ہے. یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر کتاب کا علم کسی کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان گواہوں میں شامل ہے جو روز آخرت یہ گواہی دیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ وہ نیک نصیبی ہے کہ ان گواہوں میں انسان شامل ہو جائے جو حق کی گواہی دیں. اور اس حق کی گواہی کی کسوٹی یہاں پہ سورت جہاں ختم ہو رہی ہے، یہ حاصل آیت ہے، یہ اس سورت کا نچوڑ ہے. اور سورت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قوم کے لیے، پوری قوم کو خطاب ہے، ایک ایسی قوم جس میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے. اور پھر اس قوم میں جو سستیاں اور جو کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا توڑ اللہ نے بتایا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا ہے. جب تک قیامت نہیں آتی، مسلمان قوموں کو، امت کو، ان لوگوں کا اور ان کفار کا اور ان منکرین کا اور ان فسادیوں کا سامنا رہے گا. لیکن ان کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ اس صورت میں بتایا گیا ہے.
اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ کنجی بتائی ہے، وہ چیز بتائی ہے، وہ راز بتایا ہے جس پر اگر قوم عمل کرے گی تو وہ روز آخر ان گواہوں کی لائن میں ہوگی جو حق کی گواہی دیں گے، اور وہ شرط ہے علم الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔